बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दो अहम नुकात पर बात करनी है। जो इमरान खान अपना एजेंडा अनफोल्ड कर रहा है, उसके दो अहम नुकात हैं। एक तो ये जो इसने तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया है, जिसकी तालिबान ने तरदीद नहीं की है, लेकिन ये कहा है कि हम जंग बंदी नहीं करेंगे। गोया कि उन्होंने ये तस्दीक कर दी है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये उनके एजेंडे का हिस्सा है। और दूसरा, जिसका मजाक उड़ रहा है हर तरफ सोशल मीडिया पर, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है, ये एक संजीदा मामला है और इसका ये वो एजेंडा है जो ज़ियाउल हक के दौर में शुरू किया गया था। इन दोनों पर बात होगी, लेकिन इससे पहले कल रात गए नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बातचीत की है और उसमें उसी बात को आगे बढ़ाया जो उन्होंने 1-2 दिन पहले की थी। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि RTS का जो निज़ाम जिन लोगों ने बिठाया था उनसे हिसाब लिया जाएगा, उनसे हिसाब लेने का वक्त करीब आ गया है। और रात गए उन्होंने ये कहा कि इन सब लोगों का, यानी इसमें इमरान खान भी शामिल है और उसको लाने वाले भी शामिल हैं, कि अब इनका एहतसाब होगा और ऐसा एहतसाब होगा कि दुनिया देखेगी। यानी नवाज शरीफ साहब के इन दोनों बयानात से वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि उन्हें आने वाले हालात का इल्म है। और ये अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि सियासतदान अंदाजे की बुनियाद पर इस तरह की संजीदा दावेबाजी नहीं किया करते। तो ये नवाज शरीफ के दोनों बयानात बहुत अहम हैं। और जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो मेहरबान अनासर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पर 72 साल से मेहरबानियों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, और वो चंद लोग होते हैं, वो कोई इदारे नहीं होते, तो इन के रास्ते जिस तरह बंद होते जा रहे हैं और जिस तरह ये बंद गली में दाखिल हो गए हैं, बल्कि ख़ुद अपनी शामत अमाल की वजह से बंद गली में दाखिल हो गए हैं, तो उनके पेश नज़र ये नवाज शरीफ के बयानात जो हैं, ये हकीकत की निशानदही कर रहे हैं। उस हकीकत की निशानदही जो अब ज़्यादा फासले पर नहीं रहेगी कि वो नमूदार हो जाएगी। और नाज़रीन, इसके साथ ही आपने ये इतला भी सुन ली होगी कि परवेज़ खट्टक ने, जो पख्तूनख्वा का साबिक़ वज़ीर आला है और इस वक्त वो दाखिले का वज़ीर, पता नहीं किस महकमे का वज़ीर है, लेकिन उसका एक 22 रुकनी ग्रुप उसने बनाया है PTI के अंदर। बज़ाहिर तो लोगों ने इसका अंदाज़ा लगाया कि ये कुछ मुतालबात मनवाने के लिए और ब्लैकमेलिंग करने के लिए उसने एक ग्रुप बनाया है। लेकिन अब इशारे मिल रहे हैं कि ये ग्रुप सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये आने वाले वक्त की तैयारी है। और उसकी खबर ये है, उसकी इतला ये है कि परवेज़ खट्टक ने एक सरकारी सहाफ़ी के ज़रिए, कुछ चौधरी गुलाम के नाम का कुछ सहाफ़ी है, जो बैक वक्त एजेंसियों से भी तनख्वाह लेता है और इमरान खान से भी तनख्वाह लेता है, ये जो सुनने में आया है, तो उसको ये इतला दी है उसने कि मैं PTI छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान मुझे ख़ुद निकाले। और ये इमरान खान के ज़ाती मुलाज़म और एजेंसियों के ज़ाती मुलाज़म को ये इतला देने का मकसद ही यही है कि इमरान खान तक ये बात पहुँच जाए। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि इमरान खान इतनी जुर्रत नहीं रखता कि वो परवेज़ खट्टक को ख़ुद निकाले। वो तो उस वज़ीर को भी निकालने की जुर्रत नहीं रखता जिसने इमरान खान के मुंह पर कह दिया था कि मैं तुम्हारी पार्टी छोड़ना चाहता हूँ, तुम्हारी मतलब कि तुम और तुम्हारी पार्टी पर 3 हरफ भेजना चाहता हूँ। तो उस वज़ीर को भी काबीना से या पार्टी से निकालने की जुर्रत नहीं रखता इमरान खान। तो ये 22 रुकनी ग्रुप को वो कैसे निकालने की सोच भी सकता है। तो ये इमरान खान की मजबूरी देखिए कि उसके मुंह पर लोग उसे बेइज्जत कर रहे हैं और वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल की एक झलक है जो अब तेज़ी से बढ़ रही है और डेवलप हो रही है, और आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें संगीनी पैदा होगी, कई बहरान और सर उठाएंगे, और ये सारे प्लान हैं, ये सारे धरे के धरे रह जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक धांधली करवाऊंगा और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से वोट ले लूँगा और ये करूँगा और वो कर दूँगा, मीडिया पर पाबंदी का बिल लगा दूँगा, नाफज कर दूँगा। तो ये सारे मंसूबे इसके धरे के धरे रहने वाले हैं। तो इससे आगे बढ़ते हुए एजेंडे पर मैं कुछ बात कर लूँ। और जो सेकेंडरी एजेंडा है, ये जो भंग की काश्त का जो ऐलान किया गया है, लोग इसे हमाकत समझ रहे हैं और पागलपन का मुजाहरा समझ रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि ये उसी तरह का अहमकाना ऐलान है कि मैं कट्टे दूंगा, अंडे दूंगा, बच्चे दूंगा, बेरी के दरख्त लगाऊंगा और पता नहीं शहद की मक्खियाँ दूंगा और फलां करूंगा। इस तरह के जो ऐलानात हैं, उन्हीं के एक सिलसिले की कड़ी है। लेकिन नाज़रीन, इसका तल्लुक़ आप जोड़िए ज़ियाउल हक के दौर से, जब हीरोइन की
تیاری اور فروخت کو سرکاری پالیسی کے طور پر نافذ کیا گیا تھا اور پوری دنیا میں ہیروئن بیچی گئی تھی، اور پاکستان کے اندر بھی اس ہیروئن کو پھیلایا گیا تھا۔ بہت مضبوط ریکٹ تھے یہ پورے ملک کے اندر، نوجوانوں کو خاص طور پر بچوں کو ہیروئن فروخت کرتے تھے، پہلے مفت دیتے تھے پھر بعد میں فروخت کرتے تھے، اور اگر پولیس کسی ایسے کارندے کو پکڑ لیتی تو پولیس کے اس اہلکار کی شامت آ جاتی تھی جس نے ہیروئن فروش کو پکڑنے کی جرت کی ہوتی۔ تو یہ اب یکایک ہیروئن کے بجائے یہ جو بھنگ کی کاشت ہے یہ بھی ایک قسم اسی کا حصہ ہے، اور یہ ہیروئن کو، یہ بھنگ کو حشیش بھی کہتے ہیں، انگریزی میں کینابیس کہتے ہیں، اور حشیش کی ایک تاریخی سیاسی استعمال بھی رہا ہے جس کا ذکر اس تناظر میں ضروری ہے کہ یہ حشیش کا شاید دوبارہ سرکاری استعمال ہونے والا ہے۔ ماضی میں یہ آپ نے حسن بن صبا کے بارے میں ناول بھی پڑھے ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی فلم بھی دیکھی ہوگی۔ یہ حشیش کا سیاسی استعمال اس نے شروع کیا تھا۔ ایران میں ایک سلسلہ کوہ ہے جس کو جبال کا نام دیا جاتا ہے۔ جبال کے معنی، جبال عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی پہاڑوں کے ہیں، لیکن وہ جو ایران کا سلسلہ کوہ ہے اس کا نام ہی الجبال ہے، یعنی عربوں نے رکھا۔ ظاہر اس سے پہلے تو عربوں سے پہلے تو ایران میں فارسی کی زبان میں عربی کا کوئی لفظ نہیں تھا، تو جب عربوں نے ایران فتح کیا تو یہ سلسلہ کوہ کو جبال کا نام دیا۔ تو یہ حسن بن صبا جو ایک فرقے کا بانی تھا، بلکہ ایک مذہب کا بانی تھا، تو اس نے اسی جبال کے سلسلے میں ایک چوٹی پر، الموت کی چوٹی پر ایک قلعہ بنایا جس کا نام قلعہ الموت رکھا گیا۔ وہاں اس نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک جنت بنائی، بہت بڑا پہاڑی محل بنایا، جس طرح کہ اسلام آباد میں بھی آج کل ایک پہاڑی سلسلے کی چوٹی پر 200 کے نال کا ایک شاندار محل ہے جس کو لوگ جنت شداد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ شداد کی جنت سے زیادہ حسن بن صبا کی جنت سے زیادہ مشابہ ہے۔ تو وہاں اس نے اس قلعے کے ذریعے اپنی حکومت قائم کر لی پورے علاقے میں، غیر اعلانیہ قسم کی، اور دہشت کا نشان بن گیا۔ تو اس کی وجہ سے اس کو شیخ الجبال کا نام بھی دیا گیا، قلعہ الموت کا شیخ الجبال۔ اور اس کا سیاسی استعمال یہ تھا کہ اس نے وہاں کوئی محلات بنائے اور ان میں کچھ خوبصورت ترین عورتیں رکھی، اور پھر اس کے بعد نوجوانوں کو پکڑ کر ان کو برین واش کیا، ان کو حشیش پلاتا تھا۔ اور یہ حشیش کا لفظ جو ہے، آپ انگریزی میں اس کو اسیسن کا نام دیا گیا، یعنی انگریزی حشیشین کی انگریزی شکل اسیسن ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ حشیش کا نشہ پلا کر ان لوگوں کو ان محلات میں لے جاتا تھا سلا کر، اور جب وہ ہوش میں آتے تھے تو ان محلات میں وہ دیکھتے تھے کہ یہ بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں، پانی، نہریں صاف و شفاف، اور موتی اور زبرجد اور زمرد اور پتہ نہیں کیا کیا یہ جو قدرتی جواہرات ہوتے ہیں ان سے عمارتیں اور روشیں اور درخت اور بیل بوٹے پیدا کیے گئے ہیں، تو وہ ان کو یہ باور کرایا جاتا تھا کہ تمہیں جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد تم واپس دنیا میں بھیج دیے جاؤ گے، اور اگر حکم کی تعمیل کرو گے تو مرنے کے بعد تم پھر سیدھا اس جنت میں آؤ گے۔ اس کے بعد ان نوجوانوں کو دوبارہ جب وہ سو جاتے تھے تو محل سے باہر لے آیا جاتا، اور اس کے بعد انہیں ڈیوٹی دی جاتی کہ تم نے فلاں جا کر فلاں کو قتل کرنا ہے۔ تو یہ قاتل حشیشین کہلائے، کیونکہ یہ حشیش پی کر قتل کرتے تھے۔ تو اسی بنیاد پر پھر جب یہ لفظ انگریزی میں گیا تو اسیسن ہو گیا، اور اسی سے اسیسینیشن بنا، قتل۔ حسن بن صبا نے ہزاروں علماء کو جو ان کے فرقے کے مخالف تھے، اور اس کے علاوہ حکومتی وزیروں کو، امراء کو، رؤساء کو، اور ہر ان لوگوں کو جو عوام پر اثر انداز ہو سکتے تھے اپنی رائے کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے، ان کو قتل کرایا اور پورے عالم اسلام میں ایک دہشت بٹھا دی۔ بعد بخیر اس کا انجام عبرتناک ہوا، وہ ہماری اس کہانی کا موضوع، اس پروگرام کا موضوع نہیں ہے۔ تو یہ حشیشین کا احجاج کرنے والا ہے یہ موجودہ حکمران جو ہمارے نصیب میں ہے، یا جسے ہمارے نصیب پر مسلط کیا گیا ہے۔ تو یہ حشیش، ایک تو اس کا سیاسی استعمال ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس پروگرام کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں ایک نشہ پھیلایا جائے اور نوجوان نسل کو، نئی نسل کو تباہ کر دیا جائے، اور یہ اس ایجنڈے کا حصہ ہے جس کا اشارہ حکیم سعید شہید نے بھی کیا تھا، اور ڈاکٹر اسرار مرحوم نے بھی کیا تھا، اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے پاکستان کو تباہ کرنے کا،
جس کے لیے عمران خان کو لایا گیا، اور یہ لوگوں نے یہ ساری باتیں پہلے سے بتا رکھی ہیں۔ کوئی آج یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی تباہ کاری کو دیکھ کر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ ایجنڈا ہے، بلکہ یہ اس کے حکومت میں آنے سے پہلے ہی یہ ایجنڈا لوگوں نے بے نقاب کر دیا تھا کہ یہ پاکستان کی سیاست کو ختم کرے گا، پاکستان کی معیشت کو ختم کرے گا، پاکستان کے سماجی اتحاد کو ختم کرے گا، نئی نسل کو ختم کرے گا، اس کے نظام تعلیم کو ختم کرے گا، اس کے آئین میں تبدیلیاں لائے گا، اور یہاں فحاشی اور بے راہ روی پھیلائے گا۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری چینل پر اب دن دہاڑے صبح کے پروگراموں میں کس طرح کہ بیہودہ اور نیم اریاں اور غیر اسلامی قسم کے اور جو وہی چست لباس پہن کر لڑکیاں اور لڑکے جس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایجنڈا ہے۔ تو یہ اسی ایجنڈے کے تحت یہ حشیشین کی پارٹی جو ہے یہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا نیا گل کھلانے والی ہے۔ اس کو صرف مذاق کا موضوع مت سمجھیے۔ ناظرین، دوسرا پوائنٹ ہے تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا اعلان۔ اعلان کیا، بلکہ عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور طالبان نے کہا ہے کہ ہم نے کسی سیز فائر کا اعلان نہیں کیا۔ طالبان کا لفظ میں جب استعمال کروں تو مراد ٹی ٹی پی ہے کیونکہ اسی کے تناظر میں بات ہو رہی ہے، اس لیے میں طالبان کا لفظ استعمال کروں گا اختصار کے لیے۔ تو طالبان نے کہا ہے کہ ہم نے سیز فائر نہیں کیا، اور لیکن اس طرح کی پیشکش کو فی الحال انہوں نے مسترد کیا، لیکن مذاکرات نہ ہونے کی بات انہوں نے نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں تین چار سوال پیدا ہوتے ہیں جو ارباب اختیار سے، جو پاکستان کے حقیقی ارباب اختیار ہیں ان سے بھی ہے، اور عوام سے بھی ہیں، اور جو ملک کے ذمہ دار لوگ ہیں جو حکومت میں نہیں ہیں ان سے بھی ہے، کہ جناب اگر تو یہ دعویٰ جو کیا جاتا رہا ہے مسلسل کئی برس سے کہ ہم نے تحریک طالبان پاکستان کو ختم کر دیا ہے، اس کی کمر توڑ دی ہے اور دہشت گردی کا صفایا کر دیا ہے، تو اگر یہ صفایا ہو گیا تو اب پھر یہ مذاکرات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وہ جھوٹ تھا یا یہ جھوٹ تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تحریک طالبان کے ہاتھوں پاکستان میں دسیوں ہزار افراد مارے گئے کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اگر آپ ان سے مذاکرات کر کے انہیں قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، نیک پاک بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اب ان کو آپ کیا نام دیں گے؟ کیونکہ اب تک تو ان مارے جانے والوں کو ہم سب لوگ، تمام پاکستانی ادارے بھی، عوام بھی، میڈیا بھی، سیاسی جماعتیں بھی، مذہبی رہنما بھی شہید کا نام دیتے رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حملوں میں اتنے ہزار پاکستانی شہید ہوئے۔ تو جب یہ ان سے صلح ہو جائے گی اور آپ ان کو قومی دھارے میں لے آئیں گے، معاف کر دیں گے ان کے ماضی کے جرائم، تو ان ہزاروں شہداء کو کیا نام دیا جائے گا؟ کیونکہ پھر تو وہ شہید نہیں رہیں گے۔ یہ تو اچھے لوگوں کے ہاتھوں جو لوگ مرتے ہیں وہ تو شہید نہیں ہوتے، اور اب تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ طالبان کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ اور پھر وہ اے پی ایس پشاور کا جو اسکول تھا اس میں شاید 200 یا 250 بچے شہید کیے گئے تھے۔ کیا ان بچوں کو بھی شہید آئندہ لکھا جائے گا یا انہیں کچھ مقتول لکھا جائے گا؟ کیا لکھا جائے گا؟ یعنی ایک تو آپ نے اعلان کر دیا کہ ان بچوں کا خون معاف ہے، بلکہ یہ اعلان تو پرانا ہے۔ جب آپ نے احسان اللہ احسان کو رہا کیا، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کے آتے ہی احسان اللہ احسان کو رہا کیا گیا تھا، تو گویا کہ یہ ان بچوں کا خون معاف کر دیا گیا تھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اب ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ آپ ان کو واپس قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں؟ کیا اس کا تعلق انتخابات سے تو نہیں ہے؟ پچھلی انتخابات میں کیا ہوا تھا کہ 2 جماعتوں کو چھوڑ کر ٹی ٹی پی نے پاکستان کی ہر جماعت کو نشانہ بنایا تھا۔ اے این پی اور پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ، لیکن مسلم لیگ کے لوگ بھی مارے، جماعت اسلامی کے لوگ بھی مارے، جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی مارے، دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی مارے۔ صرف 2 پارٹیوں کو ٹی ٹی پی نے چھوڑا، ایک پی ٹی آئی جس کی طرف ٹی ٹی پی نے کبھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھا، اور دوسری تھی کراچی کی متحدہ قومی موومنٹ۔ ان 2 جماعتوں کو ٹی ٹی پی نے پوری نظر سے نہیں دیکھا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ان کا بال بھی بیکا نہیں کیا، اور سارا جو ان کا انتقام تھا، اور کس بات کا انتقام تھا یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا۔ اے این پی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی اور دوسری جماعتیں ان کے انتقام کا نشانہ بنی، اور مذہبی فرقے بھی جو بظاہر غیر سیاسی وجوہات کی بنیاد پر مارے گئے، ان لوگوں کو مارا گیا۔ تو یہ دوبارہ وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، یعنی بجائے کہ اب اگلے الیکشن میں چھپ کر وار کیے جائے، گھات لگا کر حملے کیے جائے، خود کش حملے کیے جائیں،
دن دہاڑے ان مخالف جماعتوں کو نشانہ بنایا جائے گا اور اسے اس کارروائی اس کھاتے میں ڈالا جائے گا جس میں انتخابی تصادم جسے انتخابی تصادم کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ الیکشن میں تو ہوتا ہے کہ کہیں جلوس نکل رہا ہے کسی پارٹی کا تو مخالفوں نے پتھراؤ کر دیا، گولی بھی چل گئی، ایک دو لوگ مر گئے، تو اسے دہشت گردی نہیں گنا جاتا بلکہ سیاسی تصادم کا نام دے کر معاملے کو ختم کرنے کی راہ ہموار کر دی جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آئندہ انتخابات میں آپ ٹی ٹی پی کو پھر سے بروئے کار لانا چاہتے ہوں؟ اور یہ سوال تو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ ماضی کے اس بیانیے کا کیا بنے گا جس میں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ٹی ٹی پی دراصل را اور افغانستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے اور پتہ نہیں موساد کی مشترکہ تخلیق ہے، اور جب بھی ٹی ٹی پی کوئی حملہ کرتی تھی تو یہ ہمارے ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے محب وطن اینکر حضرات بتایا کرتے تھے بڑے وثوق سے، اور وزیر داخلہ بھی، کہ یہ اس منصوبے کا پلان جو ہے وہ را کے ہیڈ کوارٹر دلی میں بنا اور کابل میں بنا اور کابل کے بھارتی سفارت خانے میں بنا۔ تو اس بیانیے پر ہم لوگوں نے تو یقین کر لیا تھا، تو اب اس بیانیے کے کیا بنے گا؟ کیا یہ بیانیہ واپس لینے کا کوئی سرکاری اعلان کیا جائے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ٹی ٹی پی کو محب وطن ہونے کا درجہ دیں گے تو پھر ساتھ میں یہ تہمت دھونی پڑے گی کہ وہ بھارت کے ایجنٹ تھے، را کے ایجنٹ تھے، دلی میں یہ منصوبہ بنا اور کابل کے سفارت خانے میں منصوبہ بنا، فلاں فلاں یہ چیزیں، یہ سارا کچھ آپ کو واپس لینا پڑے گا اور ٹی ٹی پی کو انتخابات میں یہ استعمال کیا جائے گا۔ اور کیا یہ اس بات کا بھی کوئی امکان ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کا مشترکہ الائنس بن جائے؟ تو ناظرین، انہی سوالوں کے جواب کا انتظار رہے گا۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے حلقے میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی ہے، کوئی سرکاری آدمی ہے، تو اس سے پوچھیں ان سوالوں کے جواب۔ یہ حشیش کے بارے میں بھی سوال اٹھتے ہیں اور یہ بھنگ کا جو قومی ایکشن پلان بھنگ کا جو بن رہا ہے اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں، اور جو تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا رستہ ہموار کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوال اٹھتے ہیں۔ تو ناظرین، انہی سوالات کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔